अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का दौरा पंजाब अगरचे ख़त्म हो चुका है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वापस पेशावर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके इस दौरे लाहौर के दौरान होने वाले वाक़यात और वहां पर जो बदमज़गी है वो इस वक्त भी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हावी होती हुई नज़र आ रही है और महसूस ऐसे हो रहा है जैसे पाकिस्तान की फेडरेशन के दो बड़े यूनिट्स यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ना सिर्फ एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं बल्कि एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते हुए पाकिस्तान की फेडरेशन को दबाव का शिकार भी कर रहे हैं। इस वाले से अहम डेवलपमेंट उस मौके पर सामने आई जब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने पेशावर पहुंचते ही पंजाब की वजीर आला मुहतरमा मरियम नवाज के नाम एक मरासला तहरीर किया। यह मरासला अगरचे एहतजाजी है, लेकिन अगर मैं इसे खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब की वजीर आला को चार्जशीट कहूं तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। यह मरासला ना सिर्फ इसको जारी किया गया पब्लिक के लिए बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसको शेयर भी किया गया। इस चार्जशीट को अगर आप गौर से देखें तो ये एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा के पंजाब की वजीर आला के ऊपर एतराज़ात का मंबा नजर आता है, तो दूसरी जानिब मुझे ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान की फेडरेशन को भी खतरे में डालने का सबब बन सकता है और इसके साथ साथ ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए, चाहे वो वफाक की हो या पंजाब की हो, उसके लिए एक सियासी दर्द सर का सबब भी बन सकता है। कैसे, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। इन तमाम इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये खत जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा इसका अक्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। ये जो खत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जारी किया गया है उसमें वज़ीर आला पंजाब मुहतरमा मरियम नवाज साहिबा को न सिर्फ बराह रास्त मुखातब किया गया है इस खत में, बल्कि पंजाब हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के दौरे के दौरान रुकावटें डालने का सबब भी करार दिया गया है। इस खत में सुहेल अफरीदी ने मुहतरमा मरियम नवाज को मुखातब करते हुए कहा कि जिस अंदाज से मेरे दौरे पंजाब के दौरान मामलात को डील किया गया वो कोताही नहीं बल्कि जानबूझकर एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट नजर आती है। जो हुआ वो इंतजामी खामी थी, ना ही हादसाती, बल्कि आईनी ओहदा और बैनुल सूबाई इज्जत को खराब करने की एक दानिस्ता काविश थी। मैं 4 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं और इसी नुमाइंदा की हैसियत से लाहौर का विजिट किया, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी भी तौर एक अवामी नुमाइंदे के शायाने शान ना था। मार्केटें और अवामी मुकामात की बंदिश करते हुए लाहौर के वासियों को तकलीफ दी गई। मोटरवे रेस्ट एरिया तक बंद रखा गया। मेरे दौरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई और इसे मनशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया। ये सब पंजाब हुकूमत की ज़ेरे निगरानी हुआ। ऐसे रवैये और अंदाज से मेरी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई जिसे किसी भी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंतज़ामी तौर पर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिसका मकसद मेरी तज़हीक करना था। ऐसे तौर तरीक़ों के ज़रिए रियासत के यूनिट्स के दरमियान हम आहंगी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। मैं इस मरासले के ज़रिए इस अंदाज और तौर तरीक़ों की भरपूर एहतजाज करते हुए मज़म्मत करता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि इनका अजाला करते हुए मुस्तकबिल में इनसे इज्तनाब बढ़ता जाएगा। इस खत को बाकायदा तौर पर एहतजाजी मरासला तस्वुर करते हुए मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की आईनी, कानूनी और बैनुस्सूबाई कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड पर रखा जाए। दस्तखत सुहेल अफरीदी। अब ये जो ख़त है यकीनी तौर पर वो तमाम इक़दामात जो कि उनके दौरे लाहौर के दौरान हुए वो काबिल एतराज़ तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपकी खिदमत में मुख्तलिफ चीज़ों को रख चुका हूँ। मोहतरम सुहेल अफरीदी साहब के दौरे लाहौर के दौरान ख़ास तौर पर उस पोस्ट का मैंने बतौर ख़ास जिक्र किया था जो पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर की गई थी। इसमें एक जानिब मोहतरमा मरियम नवाज की तस्वीर
تصویر تھی, دوسری جانب محترم سہیل آفریدی کی تصویر تھی. سہیل آفریدی کی تصویر کے پس منظر میں ڈرگز نظر آ رہی تھی اور محترمہ کی تصویر کے پس منظر میں پنجاب کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو نمایاں کیا گیا تھا. تو یہ بنیادی طور پر وہی اعتراض جو محترم سہیل آفریدی کی طرف سے کیا گیا ہے, یہ اس کے ثبوت کے طور پر پیش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منشیات کی سمگلنگ, 80 کلو چرس کی برآمد یا اس طرح کے جو دیگر الزامات عائد کیے گئے تھے, سہیل آفریدی صاحب نے اس کو باضابطہ طور پر ایک سوچی سمجھی سازش یا پنجاب کا خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک بیانیہ کے طور پر لیا ہے اور ایک سازشی نظریے کے طور پر اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سہیل آفریدی کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اندر ویلکم نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کے اس وزٹ کے دوران جو کہ ان کا ایک سرکاری پروٹوکول بنتا تھا اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. اب اس کے یقینی طور پر اثرات تو مرتب ہوں گے, اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے سے تنازعات کو ڈیولپ کیا گیا, جس طریقے سے مارکیٹوں کو بند کیا گیا, کارکنوں کو گرفتار کیا گیا, سوشل میڈیا پر باضابطہ طور پر اپنے حامی یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کے ذریعے پنجاب میں کیمپین چلائی گئی, یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پر جو سیاسی فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف تو یقینی طور پر اٹھائے گی. یہ خط انفیکٹ اسی سیاسی مائلیج کو حاصل کرنے کی ایک کوشش قرار دی جا سکتی ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سہیل آفریدی صاحب نے اپنی پارٹی کے ایک نئے بیانیے کی بنیاد رکھی کہ پنجاب میں خیبر پختونخوا اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ویلکم نہیں کیا گیا یا ان کو پسند نہیں کیا جا رہا, اور اس کو خاص طور پر جو افغان مہاجرین ہیں ان کی پاکستان سے بے دخلی کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے. اور یہ بات کہی گئی ہے کہ پختون چاہے وہ اس ریجن میں ہو چاہے وہ اس ریجن میں ہو, پنجاب کی اشرافیہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پولیٹیکل نیریٹو کو اب نہ صرف اگریسیولی ٹو کیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اسے اپنے سیاسی فائدے اور عمران خان کی طرف سے اسٹریٹ ایجیٹیشن کی کال کے ذریعے لوگوں کو موبلائز کرنے میں بھی اس کو استعمال کیا جائے گا, کیونکہ اس کے ذریعے نہ صرف اس بات کا اظہار کیا جائے گا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت منتخب حکومت ہے اور پنجاب حکومت فارم 47 کی حکومت ہے, اس کے ذریعے وہ جو ایک بیانیہ جو اس سے پہلے متروک ہو چکا تھا فارم 47 کا, اس کو دوبارہ ریوائیول ملے گی. اور ابھی ریسنٹلی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت, انہوں نے جس طریقے سے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی تھی اس کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اگرچہ اس مذاکرات کی دعوت کے بعد بیک چینل پر بیرسٹر گوہر خان اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتوں میں یا رابطوں میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ان مذاکرات میں جو کہ اپوزیشن کے حکومت کے ساتھ ہوں گے, اس میں یہ جو فروری کے انتخابات تھے اس کے نتائج کے اوپر کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. تو اس اقدام نے انفیکٹ فارم 47 کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ایک نیا پولیٹیکل بیانیہ ہے وہ آگے بڑھے گا. پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورے کو کامیاب, جبکہ پنجاب حکومت اور پنجاب حکومت کے اہم وزراء جس میں صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری شامل ہیں, انہوں نے اس دورے کو ایک ناکام دورہ قرار دیا. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی سے خوفزدہ تھی, یہی وجہ ہے کہ مارکیٹوں کو بند کیا گیا, لائٹوں کو آف کیا گیا تاکہ جو خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ ہے وہ پنجاب میں لوگوں کو موبلائز نہ کر سکے اور پنجاب میں اپنی اسٹریٹ پاور شو نہ کر سکے. اسی طریقے سے کے پی میں جلسے کے لیے مریم نواز کو آنے کا چیلنج اور وہاں پر ان کو پروٹوکول دینے کی بات, انفیکٹ یہ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت اور وزیر اعلیٰ اس کو اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے ہی استعمال کریں گے اور مستقبل میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اہم پروپیگنڈا ٹول اور ان کے پولیٹیکل بیانیے کا حصہ بنے گا. اگرچہ
یہ ان کو تو فائدہ دے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک سیاسی درد سر کا سبب بنے گا، کیونکہ پنجاب حکومت کی ترقیاتی اور عوام دوست امیج پر یہ ایک براہ راست حملہ ہوگا کہ مارکیٹوں کو بند کر دیا گیا، لائٹوں کو آف کر دیا گیا، ریسٹ ایریاز کو سیل کر دیا گیا، اور اسے اپنے عوام کو بھی جو ہے وہ مصیبت میں ڈالا گیا، اور خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کو بھی خطرے میں ڈالا گیا، کیونکہ لائٹیں آف کر کے دہشت گردوں کو موقع دیا گیا کہ وہ خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کو نشانہ بنائیں۔ اور اس کے نتیجے میں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا گیا کہ افغانستان یا خیبر پختونخوا، یہاں کی جو پختون کمیونٹی ہے اس میں اس کے ذریعے جو غم و غصہ ہے اس میں اضافے کا جو سبب ہے وہ بنے گا، اور پنجاب مخالف جو نیریٹو بلڈنگ ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ حکومت چاہے وہ وفاقی ہے یا پنجاب کی ہے اس کے لیے یہ ایک درد سر تو ڈیفینیٹلی ہوگا۔ پھر یہ ایک نیا بیانیہ کہ مریم نواز خوف زدہ ہیں، اس کے نتیجے میں بھی اس بیانیے کو پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے اگریسولی سوشل میڈیا پر پھیلائے گی اس کا توڑ تو یقینی طور پر مسلم لیگ نون یا وفاقی یا پنجاب حکومت نہیں کر پائیں گی، کیونکہ بیانیہ سازی میں پاکستان تحریک انصاف کا وہ کہتے ہیں نا کوئی مقابل نہیں دور تک بلکہ بہت دور تک، اب تک بھی ایسی ہی صورتحال ہے، وہ جس مرضی ایشو کو چاہیں اٹھائیں اور بیانیے کے طور پر پورٹرے بھی کر دیں، اور لوگ ان کی باتوں کے اوپر کم از کم سوشل میڈیا ہائپ کی حد تک تو پاکستان تحریک انصاف کی یہ اہلیت اور قابلیت سے انکار ممکن نہیں، جبکہ دیگر سیاسی جماعتیں اور حکومتی ادارے اس طرح کی ہائپ کو کریٹ نہیں کر سکتے۔ اب اس خط کے نتیجے میں بھی حکومت پنجاب کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسے اس خط کا جواب دینا پڑے گا۔ اب آفیشلی تو مجھے یقین ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اس خط کا ایک جوابی خط وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو تحریر نہیں کریں گی، لیکن کسی پبلک اپیرنس پر، چاہے وہ کسی یونیورسٹی کی ہو یا کسی کالج کی ہو، وہاں پر اس خط کا کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی انداز میں جواب دے کر جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ معاملے کو جو ہے وہ اس کو کسی طریقے سے رفع دفع کیا جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کے امکانات موجود ہیں، اور خاص طور پر اس خط کو تحریر کر کے خیبر پختونخوا کو پنجاب کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا ہے، اور یہ پاکستانی فیڈریشن کے لیے کوئی ایک بہتر سائن نہیں ہے۔ یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وفاق کے جو ایک بنیادی تصور ہے یہ شاید اس کو نقصان پہنچانے یا گنانے کا سبب بن سکتا ہے، اور وفاق کے دو یونٹس اگر پبلکلی اور حکومتی لیول پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس سے وفاق مضبوط نہیں بلکہ یقینی طور پر کمزور ہی ہوگا۔ البتہ اس گفتگو کے اختتام پر میں آپ کے سامنے ایک پبلک ایشو کو لے کے آنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے بچوں کی گمشدگی کا، جن میں بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں شکیل ملک صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے مجھے اس معصوم بچے کی ایک گمشدگی کے حوالے سے بتایا کہ بچہ امیر حسین ولد محمد اسلم، بچے کی تصویر آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ خضر آباد شالیمار ٹاؤن باغبان پورہ لاہور کا رہائشی ہے۔ اس بچے کو اس کے گھر کے باہر سے اغوا کر لیا گیا، یہ بڑا چھوٹا سا بچہ ہے۔ ہوا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے ماموں کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا، ماموں جو ہیں واپسی پر انہوں نے گھر کے گیٹ کے اوپر اس بچے کو اتارا، بچے کی والدہ جو کہ اس وقت ٹیرس پر کھڑی تھیں ان سے کہا کہ میں کسی کام جا رہا ہوں، بچے کو گیٹ سے آ کے لے لو، اور اس دوران ماموں صاحب آگے نکل گئے، والدہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی ہیں تو باہر سے وہ بچہ غائب تھا۔ اصولی طور پر ماموں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ جب تک والدہ نہ آ جائیں، بچہ کم سن ہے، چھوٹا ہے، وہ اس کے حوالے نہ ہو جائیں۔ ماموں صاحب کو آگے جو ہے وہ روانہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں انہوں نے آگے جا کے کون سا ایسا کام کرنا تھا کہ وہ 1 منٹ کا جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکے تاخیر۔ البتہ تاخیر اپنی جگہ پر، لیکن اس عرصے کے دوران بچے کا گمشدہ ہونا اور CCTV فوٹیجز جو وہاں پر کوئی کیمرہ کسی نہ کسی جگہ پر لگا ہوگا، تو وہاں سے وہ جو جہاں پر CCTV فوٹیج کا
جو CCTV کیمرہ لگا تھا ان کے جو مالکان ہیں ان کا یہ کہنا کہ جناب ہمارے پاس تو فوٹیجز اویلیبل ہی نہیں ہے, ڈیٹا ہی نہیں ہے. تو یہ بہت ساری کمپلیکس چیزیں ہیں جہاں پر CCTV جو ہے وہ نیفے میں بندوقیں چلا دیتی ہے. کم از کم بچوں کے اور کم سن بچوں کے اغوا جیسے واقعات کے اوپر بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. اور میری درخواست ہے دیکھنے والوں کے کہ اس بچے کی تصویر ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ہے. اگر کسی کو یہ بچہ ملے تو وہ جو ہے وہ ان نمبرز پر جو ابھی آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہوں گے ان پر رابطہ کر کے آپ بچے کے حوالے سے معلومات کو شیئر کر سکتے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.